ज़ाहिर है कि जब रोज़ों का जहन में नाम आता है तो पकौड़े, समोसे, रोल्स ये सारी चीज़ें जहन में आती हैं, जो कि बड़ा मशहूर है हमारे यहाँ। बल्कि लोग माइंड कर जाते हैं अगर उनके सामने पकौड़े ना रखो, वो कहते हैं ये इफ्तारी सही से कराई नहीं अगले ने। कोई हेल्दी चीज़ रख दो, माइंड कर जाते हैं, यानी फ्रूट हेल्दी है, खजूरें हेल्दी हैं, और ज़्यादा ना खिलाओ तो लोग गुस्सा भी हो जाते हैं जब इफ्तारी की जाए। तो एहतमाम बहुत किया जाता है हमारे यहाँ माशाल्लाह सब कॉन्टिनेंट में। रूह अफ़ज़ा मस्ट है, पकौड़े मस्ट हैं, चकोरियाँ कह लें, वो ऑयली प्रोडक्ट्स मस्ट हैं, फिर ये समोसे और रोल्स लोग स्पेशल बनवाते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला की हलाल करदा चीज़ें हैं, खाने में कोई हर्ज नहीं है, मना नहीं है, बल्कि खुशी का मौका है, इफ्तारी खुशी से ही करनी चाहिए। बट बात यह है ना कि समवेयर डाउन द लाइन इन चीज़ों की वजह से हम असल मकसद से हट जाते हैं और अपने ऊपर बहुत बर्डन ले लेते हैं। ख़वातीन पे बहुत बर्डन होता है, मर्दों की डिमांड बहुत होती है, इफ्तारी में ये होना चाहिए, सहरी में भी ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर हमारे यहाँ बोंग पाए और निहारी से सहरी हो रही होती है और पराठों से, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है प्यास ही लगनी है, उसके बाद नींद आनी है टिका के। तो वो बोंग पाए खा के जब आप सोओगे तो टिका के सोओगे, तो वो रोज़े का मकसद ही ख़त्म हो गया। अल्लाह ताला का हुक्म था कि रोज़े को जितना मैक्सिमम आप जाग के गुजार लो, जितना उसका वो चीज़ फ़ील कर लो, रूहानियत फ़ील कर लो। रूहानियत इसी तरह आती है, भूख से ही रूहानियत आती है। जो बंदा ज़्यादा खाता है, ज़्यादा सोता है, वो रूहानी तो कभी नहीं हो सकता। ये तो बुनियादी बातें हैं, बुनियादी उसूल है। कम बोलना, कम खाना, कम सोना, ये रूहानियत की निशानी है। हकीम लुकमान से किसी ने पूछा था कि आपके यहाँ इतने लोग आते हैं आपसे मशवरा करने, आप हकीम कैसे बन गए? तो उन्होंने कहा कि 6 चीज़ें हैं, कम खाओ, कम सो, कम गुफ्तगू करो, वादा जब करो तो निभाओ, आँखों में हया पैदा करो, जब बोलो सच बोलो। ये 6 एक बातें उन्होंने बताई, तफसीर में आता है सूरह लुकमान की। तो हिकमत की ये निशानी, और एग्जैक्टली यही 6 चीज़ें रमज़ान हमें इंस्टिल कर रहा है। अगर आप गौर करें, जब इंसान रोज़े से होता है, अल्लाह के नबी ने उसको कम बोलने का जो है वो उस तरफ इशारा किया, खुसूसन अगर बुरी गुफ्तगू है, लड़ाई हो, इंसान कह दे जी कि मैं रोज़े से हूँ अगले को। और लड़ाइयाँ बहुत होती हैं रमज़ान में, लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, जॉब होल्डर्स स्पेशली बाइक पे निकले होते हैं, गाड़ियों पे निकले होते हैं, ज़ाहिर है गर्मी भी होती है, तो इन लोग जो है वो झड़प कर लेते हैं, लोग फ्रूट वालों से लड़ने लग जाते हैं, लोग मुख्तलिफ जगह जाकर जो है वो अपना टेम्पर लूज़ कर देते हैं। तो इसके बारे में क्लियरली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम ज़बान का ही ख्याल नहीं कर रहे हो, बैक बाइटिंग कर रहे हो, अगर तुम सख्त ज़ुबान अभी तक इस्तेमाल कर रहे हो, या तुम्हारे दिल नरम नहीं हुए। तो देखिए, हर चीज़ की प्रैक्टिस है रमज़ान में, और ये सारे अमाल तकवा की तरफ ले जाते हैं, तकवे की ट्रेनिंग है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह बकरा आयत नंबर 183 में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, रमज़ान हमने तुम पर रोज़े हमने तुम पर फ़र्ज़ किए हैं जैसे पिछली कौमों पर फ़र्ज़ किए थे, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकून बन जाओ, तकवे वाले बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। ये ट्रेनिंग है परहेज़गारी की। लेकिन वो परहेज़गारी कैसे अचीव होगी, ये एक सवालिया निशान है, और इसी के बारे में रिसर्च करनी चाहिए हमें कि परहेज़गारी का क्या वो मैकेनिज़्म है जो रमज़ान हमें देता है। तो उसमें यही है, कम सोना, कम खाना, कम बोलना, अपने मामलात को दुरुस्त करना, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में आगे बढ़ना। ये सारे तकवे के अमाल हैं। तो इसके अलावा बहुत सी हदीस मैं आपके सामने रखता हूँ रमज़ान के वर्चूज़ के ऊपर। और ये बात भी याद रखें कि रमज़ान जो है ये जॉय का मंथ है मुसलमान के लिए, हैप्पीनेस का मंथ, खुशी का मंथ है। इसमें खुश रहना चाहिए इंसान को। और इस पर हदीस भी है सही अल बुखारी की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द फास्टिंग पर्सन हैज़ 2 काइंड्स ऑफ हैप्पीनेस। रोज़े रखने वाला जो है उसके लिए 2 खुशियाँ हैं। एक, अ हैप्पीनेस व्हेन ही ब्रेक्स हिज फास्ट, वो फितरी हैप्पीनेस है। खुशी किस बात की होती है कि अल्लाह ने मेरा रोज़ा कबूल किया इंशाअल्लाह, जब हम दुआ पढ़ते हैं ज़ाहिर है रोज़े इफ्तारी की। दूसरा खुशी ये कि जब इंसान की रगें तर होती हैं, जब इंसान जो है उसकी प्यास बुझती है, इंसान खाना खाता है, अल्लाह की नेमत का शुक्र करता है और मज़ीद अप्रीशिएट करता है कि मुझे अल्लाह ने कितनी नेमतें दी हैं, खाने को दिया है। और ये एक फितरी बात है कि जब इंसान एक चीज़ से दूर रहता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है तो उसमें ग्रेटिट्यूड भी आता है। और साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्रेटिट्यूड हमें हैप्पीनेस की तरफ ले जाता है।
شکر گزاری ہمارے برین کے کچھ ایسے سینٹر سے جڑا ہوا ہے کہ وہاں سے ظاہر ہے کچھ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں، جو سیروٹونن جیسے ہیپینس کا کیمیکل ہے، یہ ہیپینس کے کیمیکلز ہیں جو گریٹیٹیوڈ والے رویے سے ایکسکریٹ ہوتے ہیں، آپ کہہ لیں نکلتے ہیں۔ تو شکر گزاری ہمیں سکھاتا ہے رمضان، ایک تو یہ، دوسرا ہیپینس وین ہی میٹس ہز لارڈ، دوسری خوشی ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روزے داروں کی خاص جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو ٹریٹ کریں گے قیامت والے دن، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک خاص دروازہ جنت کا وہ روزے داروں کے لیے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ تو اس قدر یہ امپورٹنٹ منتھ ہے کہ اس کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ماہ پہلے سے ٹریننگ شروع کر دیتے تھے۔ اور ٹریننگ سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، ہم نے رمضان میں اگر ایک گول بنایا کہ ہم نے عبادات زیادہ کرنی، تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے عبادات بڑھانی پڑیں گی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نماز آپ کی 5 منٹ کی ہے یا 6 منٹ کی ہے، 4 فرض نماز، تو آپ اس کو 10 منٹ پہ لے جائیں سٹیمنا بڑھانے کے لیے۔ اگر آپ صرف ابھی سنتیں نہیں پڑھ رہے، صرف فرائض پڑھ رہے، جو کہ بہت سے ہم لوگوں کی عادت بن چکی ہے، تو آپ 12 سنت کو واپس لے کر آئیں ابھی سے، کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص دن میں 12 سنتیں ادا کرتا ہے، فجر کی 2، ظہر کی 4 اور 2 8 ہو گئیں، مغرب کی 2 10 ہو گئیں، اور عشاء کی 2، یہ حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ وہ جو عشاء کی 17 رکعات ہیں وہ ظاہر ہے ضعیف روایات ہیں، وہ ثابت نہیں ہے، تو یہ 12 سنتیں ثابت ہیں صحیح حدیث سے۔ تو جو یہ 12 سنتیں ادا کرتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں اس کے لیے خاص محل بنایا جاتا ہے۔ تو ابھی سے اس کی پریکٹس شروع کر دینی چاہیے، ابھی سے 12 سنتیں آپ پڑھنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں پڑھنا مزید آسان ہو، اور ابھی سے آپ ایڈجسٹمنٹ کر لیں کچھ اپنی روٹین کی، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ایکسپیرینس کر لیں کہ مجھے کیا کیا چیز ایڈجسٹ کرنے والی ہے، ورنہ رمضان میں ایڈجسٹمنٹ کریں گے تو پھر وہ روزہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے اور عبادات بھی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں میں قرآن زیادہ پڑھوں گا رمضان میں، تو آپ ابھی سے وہ عادت ڈالیں، آپ اپنی سنتیں جو ہیں ان میں سورہ اخلاص کی جگہ اور سورج پڑھیں جو بھی آپ کو آتی ہیں۔ ہم زیادہ تر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، ہماری عادت ہے، تو آپ مختلف سورج پڑھنا شروع کریں 30ویں پارے کی۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کی نماز میں ایک آپ کو خشیت بھی فیل ہوگی، ٹھیک ہے نا، آپ زیادہ صورتیں پڑھیں گے، آپ کی توجہ بھی نماز کی طرف آئے گی، ایک فطری بات ہے۔ تو ابھی سے وہ پریکٹس شروع کر دیں۔ اسی طرح آج سے ہی قرآن مجید کو ٹارگٹ بنائیں کہ میں اس کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کروں، تاکہ جب منتھ آف رمضان آئے تو میرے لیے کوئی ایک دم سے نئی چیز نہ ہو، پہلے سے اسٹیمنا بلڈ ہوا ہوا ہے، پہلے سے تھوڑی ایکسرسائز کی ہوئی ہے، تو اس میں مزید دل نرم ہو جاتا ہے، کیونکہ رمضان سے زیادہ فیوریبل ماحول کوئی بھی نہیں ہے۔ بلکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن زیادہ تر لوگ رمضان میں چینج ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے فیوریبل انوائرمنٹ رمضان میں ہوتا ہے ہر لحاظ سے، چینج ہونے کے حوالے سے اور ہیبٹ چینج کے حوالے سے۔ نمبر 1 شیاطین قید ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں آپ کو حدیث پوری کی پوری سامنے رکھ دیتا ہوں، دا منتھ آف رمضان ہیز کم، یہ صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، a blessed month in which Allah Almighty has obligated you to fast, in it the gates of heaven are opened، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے، دل نرم ہو جاتے ہیں، فیوریبل انوائرمنٹ ہے ٹو چینج، اینڈ ان اٹ the gates of hellfire are closed، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اینڈ ان اٹ the devils are changed، اور جو شیاطین ہیں، شریر شیاطین ہیں، وہ چین کر دیے جاتے ہیں جنہوں نے تباہی مچائی ہوتی ہے، اینڈ ان اٹ از اے نائٹ دیٹ از بیٹر دین 1000 months، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، thus whoever is deprived of its good is truly deprived، لہٰذا جو بھی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکا وہ واقعی ہی ایک بدبخت انسان ہے، truly deprived انسان ہے، وہ بہت زیادہ ڈیپریویشن ہے اس کی زندگی میں۔ تو اس لیے ابھی سے ایسے گریٹ منتھ کی محنت ہمیں شروع کرنی چاہیے۔ اگر آپ نے پلان بنایا ہے کہ میں نے کچھ دعائیں یاد کرنی ہیں، تو آپ ابھی سے وہ دعائیں یاد کرنا شروع کر دیں تاکہ رمضان میں ان دعاؤں کو آپ پڑھیں۔ جیسے آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جی تقوی کی دعائیں، میرے اندر اس کی کمی ہے، تو تقوی کی دعائیں نکالیں، رسول اللہ کی سکھائی ان کو لسٹ ڈاؤن کریں اور ان کو یاد کرنا شروع کریں، آج سے یاد کرنا شروع کریں، ٹائم نکال کے۔ آپ کو ایک ٹاسک بھی مل جائے گا، فضولیات سے بھی ہٹ جائیں گے ہم، فضول ایکٹیویٹیز سے، اور انشاءاللہ تقوی بھی بلڈ ہوگا۔
اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں شکر گزاری کی دعائیں دیکھنا چاہتا ہوں یا اللہ کی حمد و ثنا کے الفاظ یاد کرنا چاہتا ہوں. دعا میں جتنے اللہ کی حمد و ثنا ہے اتنی وہ دعا مضبوط ہے. ہم تو سمپل یہ کہتے ہیں نا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اسلاف کی دعائیں دیکھیں تو وہ اللہ کی بہت 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 حمد بیان کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، سبحان اللہ و بحمدی عدد خلقی و رضا نفسی و زنت عرشی مداد کلماتہ. تو بہت لمبی چوڑی حمد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ حدیث میں بیان ہوئی ہے، اذکار میں آتی ہے صبح اور شام کے، وہ یاد کریں. جتنا آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے اپنی دعا میں اتنا دعا مضبوط ہے اور اللہ بھی راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے. اللہ کو اپنی جو حمد و ثنا ہے بہت پسند ہے. پھر ایسے اذکار نکالیں جن کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ سرچ کریں. وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کے عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں، یہ جو ورد ہے. اور جب آپ یہ ورد کرتے ہیں، کانٹیکس بتا رہا ہوں حدیث کا، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ورد بھی اوپر جاتا ہے اور وہ بھی اللہ کے ارد گرد، عرش کے ارد گرد چکر لگاتا ہے. تو یہ اتنا پاورفل ورد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس سے نہ آپ کی کوئی میٹنگ رکی، نہ ڈرائیونگ رکی، کچھ بھی نہیں رکا. ڈرائیونگ کرتے کرتے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ حدیث کے مطابق. پھر درود ابراہیمی کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. پھر ظاہر ہے استغفر اللہ اتوب الیہ کی کتنی فضیلت ہے. جو کوئی اللہ کا استغفار کرتا ہے اللہ اسے ہر مشکل سے نکال لیتا ہے، اللہ اس کا رزق بڑھاتا ہے. استغفار کے کتنے فائدے ہیں. تو ابھی سے اپنے دل کو، اپنی زبان کو ابھی سے آپ کو تر کرنا پڑے گا اپنے ذکر کے ساتھ، تاکہ آپ کی پریکٹس ہے اور وہ ذکر جو ہے وہ جاری ہو جائے آپ کی زبان میں. ادروائز مشکل ہوتا ہے پریکٹس اس کی. ہم نہیں چاہتے کہ رمضان میں وہ پریکٹس کریں، یہ مسٹیک ہے. زیادہ تر لوگ رمضان کو ایز اے منتھ آف پریکٹس لیتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے پریکٹس ہے. اس منتھ میں اصل میں عمل ہے، اور وہ عمل آپ کو نیکسٹ 11 منتھس میں بہت زیادہ فائدہ دے گا. بہت سے لوگ اس چیز کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نماز میں ابھی نہیں شروع کروں گا، رمضان آنے دو، رمضان میں 5 وقت شروع کر دوں گا، سنتیں بھی ادا کرنا شروع کر دوں گا. تو وہ ایک غلطی ہے میرے نزدیک، مطلب میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں. باقی اللہ جس کو ہدایت دے، رمضان میں ڈیفینیٹلی بہت سے لوگ چینج ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ ابھی سے شروع کریں اور اس منتھ میں بڑھائیں، مزید بڑھائیں ان چیزوں کو. اسی طرح کسی کو لگتا ہے کہ اسے کسی خاص دعا کی یاد کرنے کی ضرورت ہے رزق بڑھانے کی، تو وہ رزق کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. برکت کی دعائیں نکالے، یاد کرنا شروع کر دے. بہت سی دعائیں، حصن المسلم ایک دعا کی کتاب ہے، تو یہ ابھی سے یاد کریں اور مخصوص دعاؤں کا ایک پیکج بنائیں، پورا پریپیئر کریں کہ جی یہ افطاری سے پہلے میں یہ دعائیں کروں گا. کیونکہ افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، پکی بات ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ راضی ہوتے ہیں اس سے، تو ڈیفینیٹلی ایسا بندہ دعا کرے گا تو اللہ کے ہاں اس دعا کی بڑی قدر ہے. لیکن وہ کیا دعائیں ہوں گی یہ آپ کو ابھی سے سوچنا چاہیے. اسپیسیفک، جتنی دعا اسپیسیفک ہے اتنا اللہ کو پسند ہے. آپ موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیں، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. اتنا اسپیسیفک، اتنا اسپیسیفک کہ نام تک پتہ ہے مجھے کون بندہ چاہیے وزیر، ہارون. ہماری دعائیں اسپیسیفک تو نہیں ہوتی، جنرل ہوتی ہیں، اللہ نیک بنا دے، نیک بنا دے، یہ دعا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھی دعا ہے، لیکن بھی اسپیسیفائی کس قسم کا نیک بنا دے، کتنا نیک بنا دے، کس لیول کا نیک بنا دے. جتنا اللہ سے اسپیسیفک ہوں گے اتنا آپ کی سیریسنس شو ہو رہی ہے. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے، میرا سینہ کھول دے، مشن کے لیے یہ چیز چاہیے انہیں. پھر میری زبان جو ہے اس میں روانگی پیدا کر دے، اس میں لکنت ہے، اس میں روانگی پیدا کر دے، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے جو ٹاسک میں کرنے چاہ رہا ہوں. اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے، اور وہ وزیر ہو کون؟ وہ ہارون ہو، کون؟ میرا بھائی ہو. تو یہ دعا کا فلسفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ فلسفے کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعائیں جو ہیں وہ تشکیل دیں، ان کی لسٹ بنائیں، اور وہ دعاز آپ افطاری پہ کریں، ایک پلان کے ساتھ کریں. رمضان میں بے شک دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزے دار کی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں. تو رمضان از اے منتھ آف جوائے، ہیپینیس، جوائے. اس میں خوش ہی رہنا چاہیے اور خوش رہنے کی پریکٹس ہی کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں
کہ ایک خوشی کا ذریعہ ہے روزہ کھولنا، دوسرا خوشی کا ذریعہ یہ سوچنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت والے دن جب مجھ سے ملیں گے تو اس کی خوشی مومن کو ابھی سے فیل کرنی چاہیے۔ اور بہت بڑی بات ایک جو روزہ مجھے سکھاتا ہے، میں سوچ رہا تھا ایک دن تو میں نے کہا کہ واقعی یہ بہت بڑی بات ہے اگر ہم اس پہ غور کریں، اور وہ بڑی بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے حلال چھوڑ سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، تو ہم آنے والے 11 منتھس میں حرام بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں نا، یہ چیزیں حلال ہیں، کھانا پینا، بیوی کے ساتھ تعلق، یہ سارے معاملات حلال ہیں، لیکن جسٹ ٹو پلیز اللہ ہم ان کو بین کر لیتے ہیں اپنے لیے کچھ دیر کے لیے، صبح سے شام کے لیے، اور وہ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اور ہم کر سکتے ہیں۔ روزہ ہمیں ایک کانفیڈنس دے رہا ہے کہ تم کر سکتے ہو کیونکہ تم نے کیا رمضان میں۔